अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूँ काशिफ बशीर खान। वीवर्स, आज की अपडेट, जिस दिन से बिजली के रेट बिलों में 14 रुपये फ़ी यूनिट का रिलीफ दिया गया है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, उस दिन के बाद जो है एक लफ्ज़ी गोलाबारी सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान जारी थी, जो अभी तक जो है वो ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि ये थोड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई है। क्योंकि अब जो है शर्जील मेमन के बाद वज़ीर आला सिंध के भी बयान आए हैं, और उसके बाद पीपल्स पार्टी के जो को चेयरपर्सन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी तरफ से भी कुछ बयान आए। और अब ये डिसाइड हुआ है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान कल एक मीटिंग होगी। इसके अलावा एक अंदिया दे दिया है जो कि नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी का थर के कोयले से सस्ती बिजली बनाने का मुतालबा है। 18वीं तरमीम के बाद थर जो है दुनिया का छठा बड़ा कोयले का ज़ख़ीरा था, जिस पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1993 में जब वो गवर्नमेंट में आई थी तो बिजली बनाने का जो है मंसूबा शुरू किया था, और 50,000 मेगावाट बननी थी। लेकिन जब 1997 में मियाँ साहब दोबारा हुकूमत में आए तो वर्ल्ड बैंक के कहने पे ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया था। उस वक़्त तो ये प्रोजेक्ट जो है ये पाकिस्तान का था, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद ये सिंध हुकूमत के अंडर आ गया है, और बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि ये थर से जो कोयला है ये बेचना चाह रहे हैं। और एक बात से तो मैं मतलब इसको सपोर्ट भी करता हूँ कि जब आपके पास अपना सस्ता कोयला है तो आप महंगा कोयला बनाकर उससे महंगी बिजली क्यों बना रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि अगर अब कोयला यहाँ से ख़रीदा जाएगा तो इसकी इनकम प्रॉफिट सब कुछ जो है वो सिंध गवर्नमेंट को जाएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो आज कल अराइज हो रहा है, क्या बिलों में जो रिलीफ दिया गया है 14 रुपए का या वट एवर इट इज़, ये सिर्फ पंजाब में रिलीफ दिया गया है, और इसने ऐसा लगता है कि सुबाइयत को हवा दी है। क्योंकि अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट पंजाब में भी है, मरकज़ में भी है, तो ये इस जो है इस लॉजिक में, इस डिमांड में वज़न नज़र आता है कि रिलीफ पूरे पाकिस्तान के अवाम को मिलना चाहिए था। इसके अलावा आज यूथ कन्वेंशन से मियाँ शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान ने भी खिताब किया, जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि वो और आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान यक जान दो कल्ब है, और शबाना रोज़ जो वो बोलते होते हैं, हम शबाना रोज़ मेहनत से पाकिस्तान को राइट पाथ पर लेके जा रहे हैं, तरक्की दिलवाएंगे। इसके अलावा आर्मी चीफ ने जो नौजवानों में सोशल मीडिया के ज़रिए हिजान के ख़ात्मे पर जोर दिया, आज ये डिस्कस करेंगे कि ये जो हैजान है, बिल्कुल एज ए जर्नलिस्ट भी मैं समझता हूँ कि हैजान भी नहीं पैदा करना चाहिए और फेक न्यूज़ भी नहीं होनी चाहिए सोशल मीडिया पे। अगर ये एक मीडियम है, बहुत अच्छा मीडियम है, इंटरेक्शन का मीडियम है, आपकी एजुकेशन का मीडियम है, तो इसमें झूठ और हैजान नहीं होना चाहिए। आज डिस्कस करेंगे कि क्या हैजान जो है काउंटर इसका कैसे किया जा सकता है, और क्या जो इंटरनेट के ऊपर हिजान या फेक न्यूज़ हैं उसको इंटरनेट बंद करके ख़त्म किया जा सकता है, ये इसका कोई ऑल्टरनेट तरीका कि इसको पॉजिटिविटी के साथ ख़त्म किया जा सकता है। इसके अलावा आज डिस्कस करेंगे कि तहरीक इंसाफ को तरनौल में जलसे की इजाज़त जो 21 जुलाई को मिली थी DC की तरफ से, वो कमिश्नर इस्लामाबाद ने आज मनसूख कर दी है, और पंजाब हुकूमत ने पिंडी डिवीज़न बल्कि पूरे पंजाब में ही दफ़ा 144 का नफाज कर दिया है। और दूसरी तरफ जो है PTI के जो है चेयरपर्सन हैं इस वक्त बैरिस्टर गौहर साहब और दूसरे लोग, बल्कि KPK के CM ने भी कहा है कि जी कल हम हर हालत में जलसा करेंगे, आप हमें रोक सकते हैं तो रोक लीजिए। बल्कि उन्होंने कहा कि जी सवाबी से मैं बहुत बड़ी तादाद में अवाम के साथ मैं खुद लीड करके आऊँगा। इसके अलावा आज फवाद चौधरी साहब ने फौरी कौमी हुकूमत बनाने का तश्कील देकर नए इंतखाबात करवाने का मुतालबा कर दिया है। और ये जो आखिर में ख़बर है, ये आखिर में नहीं है, मेरे ख्याल में इसको सबसे पहले ही लेना चाहिए, बल्कि अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले ही ये बिजली गिराई गई है। नेपरा ने मई और जून के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस में ₹2.59 से लेकर ₹3.17 तक इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी हो गया है, और अक्टूबर नवंबर के बिलों में ये सार्फिन से आवाम से जो है वसूल किए जाएंगे। इसके अलावा अगर टाइम बचा
تو ہم یہ ضرور ڈسکس کریں گے کہ کیا موجودہ حکومت عوامی امنگوں کی ترجمانی کر رہی ہے، اور کیا موجودہ تمام حکومتیں جس میں مرکز اور چاروں صوبوں کی گھومٹیں ہیں عوام کی بے روزگاری، مہنگائی، لاقانونیت اور بلوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکتی ہیں، اور کیا پاکستان میں عوام کو آئین پاکستان کے تحت بنیادی حقوق حاصل ہیں۔ میرے ساتھ آخر کب تک میں مہمان ہیں مظہر چودھری صاحب۔ مظہر صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ ہمارے سلمان علی خان صاحب ہیں، ویلکم ٹو دا شو جی۔ مظہر آپ سے شروع کرتے ہیں، یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بجلی کے بلوں میں پر اختلافات ہیں، یہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کو؟ اب یہ کل میٹنگ بھی طے ہو گئی ہے، ان کے اپنے جب مسائل ہوتے ہیں تو میٹنگز طے ہو جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی نے کہہ دیا کہ جی تھر کا جو کوئلہ ہے سستا، اس سے بجلی بنائیں جی آپ۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ جو اپنا معاملہ ہے نا اپنا اختلافات کا، تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے روک بھی دی ہے کہ اپنے جو ورکر ہیں یا سیاسی رہنما ان کو روک دیا ہے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے نا وہ بیان بازی نہ کریں۔ باقی یہ جو ملاقات ہے وہ میرا خیال ہے ہونی چاہیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں دیکھا جائے گا کہ جو ہے نا وہ پنجاب میں جو بجلی کے بلوں پہ ریلیف دیا گیا ہے، سندھ جو ہے نا اس میں شاید جو ہے نا وہ ان کی طرف سے، اور باقی صوبوں میں بھی جو ہے نا وہ تھوڑا سا احساس سے محرومی یہ جو ہے نا وہ بڑا ہے، تو اس حوالے سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے بات کی ہے کہ تھر کے کوئلے سے سستی بجلی، تو دیکھیں تھر کے کوئلے سے بہت سالوں سے بجلی بن رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم کوئلے کی طرف اس وقت آئے ہیں جب دنیا جو ہے وہ کوئلہ کو چھوڑ رہی ہے، تو بہرحال اس کا ہمیں پے بھی کرنا پڑے گا۔ ہمیں یہ بھی تیار ہونا چاہیے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تھر کے کوئلے سے بجلی بنائیں، تو اس کے لیے ہمیں یہ پے کرنا پڑے گا کہ آپ کی جو ہے وہ آلودگی کی انتہائی صورتحال ہے، اور آپ کے جو شہر ہیں مطلب لاہور ہے، یہاں پہ ساہیوال میں لگا ہوا ہے، اور اسی طرح آپ سندھ میں بھی۔ مظہر ساہیوال والا بھی تو کوئلے سے ہی چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ریزیڈینشیل ایریا کے بڑے قریب ہے، جس کا بڑا کریڈٹ لیتے تھے شہباز شریف صاحب، تو اس کا پے کر رہے ہیں نا سر۔ دیکھیں یہ ساہیوال ہو گیا، اور اس کے بعد جو آگے پٹی ہے اور لاہور ہے، یہ ہم لوگ پے کر رہے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی کی جو بدترین اثرات ہیں ان کا شکار ہے پاکستان، اور دنیا بھر کے جو ماہرین ہیں، اور چائنا بھی اس وقت جو ہے نا وہ بات کہہ چکا ہے کہ جو کوئلہ ہے اس کو وہاں وائنڈ اپ کر رہے ہیں یہ چیزیں، لیکن کیونکہ ہمارے پاس تو آلٹرنیٹ اور سورس جی آلٹرنیٹ وہی بات آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں انڈیا جو ہے انہوں نے بھی پے کیا ہے۔ انڈیا میں آپ دیکھیں دنیا کے اگر 10 آلودہ ترین شہروں کے نام آتے ہیں نا، تو اس میں 7 انڈیا کے شہر آتے ہیں، تو وہاں جو حالات ہوتے ہیں دہلی میں یا باقی جو ہے نا وہ جو حالات ہوتے ہیں تو اسموک کے دوران، اور باقی وہ دیکھنے والے حالات ہوتے ہیں کہ کس طرح وہ لوگ سفر کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو آلودگی کی وجہ سے اوسطاً جو لاہور جیسے شہر میں بتا رہا ہوں کہ 3 سے 4 سال بلکہ 3 سے 7 سال جو عمر ہے اوسطاً وہ شہری کی کم ہو رہی ہے، یہ آلودگی کی وجہ سے ہمیں پے کرنا پڑے گا۔ تو دیکھیں اگر آپ تھر کے کوئلے سے جتنا بنا لیں ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ سستی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آلٹرنیٹ اس کا ضرور رکھیں کہ اگر آپ اس طرف جاتے ہیں۔ جو سمر مبارکباد میں نے مجھے بتایا تھا کہ 1993-4 میں جب یہ شروع کیا گیا تھا اور کامیاب تجربہ کیا تھا، تو وہ سمر مبارکباد نے کیا تھا، وہاں سے ایک یونٹ سے جو ہے وہ 1000 بیرل جو اس وقت جو ہے ڈیزل بھی نکلنا تھا، بلکہ کامیاب تجربہ تھا، اور وہ جو ورلڈ بینک کا تھا وہ صرف ہمیں پھنسانے کے لیے تھا، جس کو میاں صاحب نے 1996 کے بعد آ کے گورنمنٹ میں بند کیا تھا۔ تو وہ انڈر گراؤنڈ جو تھی وہ کام ہو رہا تھا، اس میں آلودگی نہیں پھیلنی تھی، اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا چلیں، اگر دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ آج سے جو 30 سال پہلے جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ اب ہم کر رہے ہیں۔ دیکھیں آج سے 30 سال پہلے انڈیا کو دیکھ لیں کہ وہ 80 کی دہائی میں جو ہے نا وہ اس نے کوئلے سے بجلی، مطلب اس سے بھی شاید پہلے سے بن رہی ہے، اور انڈیا میں 1 لاکھ میگا واٹ بجلی جو ہے وہ کوئلے سے بنی ہے، ایکسپورٹ بھی تو ہوتی ہے نا۔ تو ہاں جی وہ دیکھیں، تو اس میں دیکھیں انہوں نے اب وہ بھی آلٹرنیٹ پہ چلے گئے ہیں۔ اب وہاں بھی جو ہے نا وہ آئندہ 10 سالوں کے اندر ہمیں جو ہے نا کوئلہ منیمائز ہوتا نظر آئے گا۔ ہم جو ہے نا وہ دیکھیں یہ کام اس وقت شروع کر رہے ہیں جب دنیا چھوڑ چکی ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اگر سستی بجلی کے لیے عبوری مدت کے لیے اگر آپ کو مطلب جو ہے نا وہ کوئلے سے بجلی بنانی ہے تو بنا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مطلب مجھے یہ بتائیے کہ جو پاور پلانٹ، جیسے آپ نے بکھی کی بات، بکھی میں بھی ایک ہے، اس کے بعد جو ہمیں پتہ ہے 3-4 ایسے ہیں جس میں قابل ذکر جو ہے ساہیوال والا ہے، ان کو بھی تو کوئلہ امپورٹ کر کے بنائی جا رہی ہے بجلی۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ کوئی خیر خواہی تو نہیں تھی؟
جی بالکل یہ خیر خواہی نہیں ہے، اور دیکھیں اس میں بھی وجوہات ہیں. آپ Once you کا have جو your own جی coal. ہاں اس میں دیکھیں کہ ایسا جو ہے نا وہ یہ آپ نے جب چائنا کے ساتھ اس میں وہ کیے ہیں collaboration کی ہے. جی بالکل، تو آپ دیکھیں اس میں تھر کا کوئلہ جو ہے نا وہ اس سے بجلی بن رہی ہے، لیکن تھر کا جو سارا کوئلہ ہے وہ اس قابل نہیں ہے، وہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ اس سے جو ہے نا وہ بجلی ہم بنا خیر سکیں. آپ کی ظاہر بات سے میں ڈس ایگری کرنے والا کون ہوتا ہوں، لیکن یہ بھی ایک پرسیپشن پھیلایا گیا دنیا میں، کیونکہ جو ایز فار ایز آئی نو، کیونکہ میرا اس کے اوپر سرچ بھی ہے، تھر کا جو اس وقت جو خزانہ کہہ لیجئے دنیا کا چھٹا بڑا ذخیرہ ہے، اور اس کا جو مالیت ہے کسی وقت میں یہاں تک کہا گیا تھا کہ سعودی عرب کے پاس جتنا گولڈ ہے اس سے زیادہ اس کا مالیت ہے. جی تو میرا خیال ہے کہ دیکھیں اگر ایسی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ اس کو برآمد کیوں نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، اس میں برآمد کام ہی کر رک کے گیا بھی نا جی، کام روک دیا گیا تھا ورلڈ بینک کے کہنے پہ. وہ تو نہیں، اس کے بعد سے شروع ہے، اس کے بعد سے جو آپ کے نہیں اب کیا شروع، جی اب شروع کیا. ہاں جی اب شروع ہے. اب ہم اس کو زیادہ سے زیادہ نکالیں اور ہم برآمدات سے بھی تو پیسے لیکن کما مظہر سکتے ہیں. اب تو وہ صوبائی معاملہ آ گیا نا، پہلے تو مرکز کے انڈر تھا نا. جی جی بالکل، پہلے تو ان کا پلان تھا جب انہوں نے شروع کیا تھا 50,000 میگا واٹ جو ہے پروڈیوس ہاں ہونی تھی. بالکل ایسا تھا. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ ان کو جانا چاہیے، اور فی الحال نون لیگ بھی اس پہ کوئی اچھا نہیں کرے مجھے گی. یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی یہ جو تھر کوئلے کی بات کر رہی ہے، جی تو ابھی جو بات ہم کر رہے تھے تو کیا وہ اب کوئلہ بھی اب مرکزی حکومت کو بیچیں گے وہ؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسا جو ہے وہ ہوگا. یہ اگر ان کی خواہش بھی ہے تو جب اس کو وہ منظر عام پہ لائیں گے، سب کے سامنے چیز آئے گی، تو اس کو کوئی قبول نہیں کرے گا کہ اس طرح سے کوئلہ جو ہے وہ سندھ حکومت جو ہے نا وہ اس کو کرے. ایسا جو ہے نا وہ معاملہ ہم نے مطلب کہیں نہیں دیکھا کہ اس طرح صوبے جو ہے نا وہ یہ کریں، کیونکہ یہی بات تو بلوچستان والے بھی کرتے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا وہ گیس ہے اور مطلب جو ہے نا وہ ادھر منرلز ہیں. ہاں. تو یہ بات نہیں ہے. دیکھیں ملک جس وقت وجود میں آتا ہے اس میں جو چیزیں جہاں جہاں صوبے ہوتے ہیں اس کے اوپر سب کا حق ہوتا ہے. تو یہ جو بات ہے یہ رائلٹی ملتی ہے ان کو. جی صحیح ہے. جی ملک صاحب کیسے دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے میں بجلی کے بلوں پر جو اختلافات ہیں، کیا یہ جینون اختلافات ہیں کہ ماضی میں ہم پچھلے 1 سال سے دیکھتے آئے الیکشن کمپین سے لے کر اب تک کہ تھوڑے دنوں کا ان میں جو ہے وہ ایک طلاق ہوتی ہے پھر رجوع کر لیا جاتا ہے، تو بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ کولیجن گورنمنٹ ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے پورا حق ادا کر رہی ہے، پورا اس کو چھوڑ رہی ہے، اپنے مطالبات مان رہی ہے، تو یہ ناراضگی بھی کوئی ایسی لگ رہی ہے آپ کو کہ جینون ہے یہ؟ سر اس میں نا بات یہ ہے کہ جو نون لیگ کی گورنمنٹ اس وقت ہے نا فیڈرل میں، ان کی کوئی پالیسیز نہیں ہے، انہیں پتہ کچھ نہیں ہے. وہاں پہ وہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بجلی کی پرائسز انکریز کر دیتے ہیں کیبنٹ کے ساتھ مل کے، اور یہاں پہ جو ہیں پی ایم ایل این کے صدر وہ سی ایم صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کے نا اس کی پرائسز کم کر دیتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. اور جب خان صاحب کا دور تھا اور بہت مشکل دور تھا جب کووڈ آ گیا، آپ دیکھتے ہیں کہ جب کووڈ آیا ہے تو خان صاحب نے جو پالیسیز دی تھی تو انہوں نے کمرشلی جتنے ہمارے دکاندار تھے سب کو ایک ہی بنیاد پہ جو ہے نا ریلیف دیا تھا. لیکن ملک صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو، ظاہر ہے کہ خان صاحب کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ پرائم منسٹر تھے جی اور ابھی جو ہے مریم نواز، یہ تو ظاہر ہے کہ صوبے کی حد تک ہی کر سکتی ہے، صوبے کی حد تک کر سکتی ہیں. جب فیڈرل گورنمنٹ ہے تو ان کے ساتھ آپس میں سیٹل کر کے کر سکتے ہیں نا. فیڈرل گورنمنٹ گورنمنٹ ہے میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 200 یونٹ تک تو دیا ہے نا جی ریلیف. سر یہ ریلیف تو کوئی بھی نہیں ہے نا. یہ دیکھیں آپ فکس انہوں نے ہر الیکٹریسٹی بل میٹر پہ فکس چارج 1000 روپیز چارج کرنا شروع کر دیا ہے. اب پاکستان میں تقریباً 12-13 کروڑ جو ہیں آپ کے میٹرز ہیں الیکٹریسٹی کے، ان پہ فکس چارج لیں گے. پہلے یہ ٹی وی کی فیس لیتے ہیں جو پی ٹی وی کی لائسنس فیس ہے، ٹیکسز تو 14 سے زیادہ ہے نا جی ٹوٹل. جی تو اس میں ایسا کوئی بات نہیں ہے. یہ بس ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے گورنمنٹ میں آئے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ ایک دوسرے کے خلاف سیاسی بیان بازی کر لیتے ہیں. اندر سے ایک ہی ہیں. ان کی سیٹلمنٹس ہوئی ہیں کہ اس دفعہ آپ کی گورنمنٹ ہے فیڈرل میں، نیکسٹ ٹائم ہماری ہوگی، کہ سینٹ میں چیئرمین ان کا ہے. مطلب انہوں نے سیٹلمنٹ کی ہوئی ہے، ان خاندانوں نے، ان پارٹیز نے سیٹل لیکن کیا. ملک صاحب جو پاکستان کے آپ عوام بات کر رہے ہیں اگر وہ کر رہے ہیں تو 45 ارب روپے کا ریلیف جو ہے پنجاب میں ملا ہے، اگر پرائم منسٹر دیتے تو چاروں صوبوں کو دیتے تو میرے خیال اس کے لیے 2-2.5 کھرب چاہیے تھا. اور پرائم منسٹر نے تو کل کہا ہے کہ جی صوبے میں جو مرکز میں حالت ہے اکانومی کی سب کو پتہ ہے، ہم جتنا ریلیف دے سکتے تھے 200 یونٹ کا ہم نے دے دیا. سر صحیح بات ہے، ٹھیک ہے جتنا ریلیف دے دیا، لیکن یہاں کی عوام کو آپ کس چیز پہ ریلیف دو گے؟ ایک دن آپ ریٹ انکریز کر دیتے ہو، اگلے دن اخبار کی سرخیوں میں آ جاتا ہے کہ جی ہم نے ریلیف دے دیا. آپ بلز دیکھیں نا، بلز پہ لوگوں کو کس طرح سے چارج کر رہے ہیں.
اس پہ بے شمار ٹیکسز، اتنے تو لوگوں نے کبھی پڑھے نہیں ہوتے، اتنے تو انکم ٹیکس لاز میں نہیں پڑھا رہے ہوتے جتنے ٹیکسز آپ کے بلز پہ آ جاتے ہیں کہ وہ فکس کر کے لوگوں کو دیے جاتے ہیں. تو بوجھ نہیں ہے. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ سمپلیفائی کر دیں اس کو. آپ بجلی کا چارج لینا، جو بجلی کنزیوم کی ہے آپ نے، جو بجلی کنزیوم کی ہے اس کی کاسٹ نکال کے اس کے چارجز لیں، اس پہ ٹیکس، انکم ٹیکس ڈالنا ہے آپ نے، فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس لیکن ڈالنا ملک ہے. صاحب یہ تو سسٹم پرانا چلا رہا ہے، سالہ سال سے ٹیکسز کا سر سسٹم. پالیسی بنائے نا، دیکھیں 1985 سے نون لیگ گورنمنٹ میں ہے، یہ 1985 سے نواز لیگ کے دور کے خاندان جو ہے وہ حکومت کر رہا ہے پنجاب میں، تو امپروومنٹ انہوں نے لے کے آنی ہے، انہوں نے ہسپتال بنانے ہیں، انہوں نے یہاں پہ ڈیمز بنانے ہیں، انہوں نے پانی معاملات سیٹل کرنے ہیں لوگوں کے آپ لیے، کیا آسانیاں پیدا کرنی کیسے ہیں. دیکھتے ہیں یہ مطالبہ؟ تو ایک جائز ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو تھر کے کوئلے سے سستی بجلی بنانے کا انہوں نے آج جی مطالبہ کیا ہے، اور میرے خیال میں بڑا جسٹیفائی ہے یہ، کیونکہ اگر آپ امپورٹ کر کے مہنگے کوئلے سے آپ بجلی بنا رہے ہیں، لیکن وہ جو آپ نے سوورن گارنٹیز دی ہوئی ہیں پاور پلانٹس کے ساتھ، میرے خیال یہ بھی پاسبل ہوگا کہ نہیں ہوگا جی؟ سر یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ امپورٹ کریں گے کوئلہ. جی امپورٹ کریں گے، تو وہی بات ہے کہ یہ ایک سیاسی بیان بازی ہے، کیونکہ سندھ نے دیکھا ہے کہ پنجاب نے اتنا ریلیف دے دیا ہے، اب جہاں سے وہ ایک لمبے عرصے سے حکومت کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی عوام کو بھی تو سیٹسفائی کرنا ہے نا، کچھ ان کو بھی تو بتانا ہے. تو یہ ایک سیاسی بیان بازی ہے. دیکھیں گے آج بھی کے الیکٹرک نے اپنے یونٹس بڑھا دیے ہیں. نہیں کے الیکٹرک نہیں بڑھائے، وہ میں آگے بات کرتا ہوں. ذرا مجھے یہ بتا دیجئے، کیا بلوں میں صرف پنجاب میں اضافے سے ایک پرسیپشن یہ پھیل رہا ہے جو چاروں صوبوں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ صوبائیت کو آواز دی جی گئی ہے، بالکل ایسے ہی آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ اب یہ کسی حد تک بات ٹھیک ہے کہ مطلب لوگ جو ہیں پاکستان میں پہلے ہی امن اور سلامتی نہیں ہے، اور ایک اور لوگوں کو بات کرنے کا موقع مل گیا، کیونکہ یہاں پہ ایجوکیشن بھی لوگوں کی کام ہے. ان کو سمجھانا بہت مشکل بات ہے، اگر آپ چیزیں آسان کریں گے تو لوگوں کے لیے انڈرسٹینڈنگ ایزی ہوگی. تو جب آپ چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ صوبوں کو آپس میں بات کرنے کا اور لڑائی جھگڑے کا موقع دے دیں گے تو حالات اور مزید خراب ہوں گے. جی مظہر کیسے دیکھتے ہیں؟ نیپرا نے آج ہی ابھی بڑھ کر تھوڑی دیر پہلے مئی اور جون کے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز میں ₹2.60 سے ₹3.17 تک اضافہ کر دیا ہے، اور میرے خیال ₹5 کچھ پیسے جو ہیں کے الیکٹرک کے جو ہیں وہ امیجیٹلی انہوں نے فیول ایڈجسٹمنٹ کے چارجز میں ڈال دیے ہیں. یہ کراچی والوں کے لیے بھی ایک بوم گرایا ہے. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ اچھا، اس کے پہلے میں ایک سوال کا جواب دینا چاہوں گا جو آپ کے ایجنڈے میں شامل تھا. وہ یہ تھا کہ پنجاب میں جو ہے نا وہ یہ بلوں پہ ریلیف کیوں دیا گیا اور باقی ملکوں، باقی جو صوبے ہیں وہاں کیوں نہیں دیا گیا؟ تو ایک تو آپ نے خود اس کی وضاحت کر دی ہے کہ مطلب جو ہے نا اگر پورے ملک میں ریلیف دیا جاتا تو خربوں میں بات تھی، اور یہ چلو کم از کم جو ہے نا وہ 50 ارب سے نیچے تک ہو گئی. بجٹ سے اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ ان کو ریلیف دینا ان کی مجبوری سمجھ لیں یا ان کی سیاست سمجھ لیں. دو باتیں ہیں. سیاست یہ ہے کہ انہوں نے بات کی تھی کہ ہم ریلیف دیں گے، بجلی کے بلوں پہ ریلیف دیں گے. نواز شریف یہ بات کئی دفعہ کہہ چکے تھے کہ عوام کے لیے جو بجلی ہے، بجلی کے بل ہیں، وہ مطلب جو ہے نا وہ ان میں کمی لائی جائے. لیکن جو ہے نا وہ شہباز شریف جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ریاست بچاؤ کے معاملے پہ چلے ہوئے ہیں، اور سیاست بچانے کی انہیں فکر نہیں ہے، کیونکہ ان کے اوپر جو یہ ریاست اور سیاست میں عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے کہ کون بچے گا تو عوام بچیں گے؟ عوام کا تو دیکھیں دو صورتحال ہیں. ریاست کے بارے میں دو نظریے ہیں. ایک ریاست کے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ ریاست کو جو ہے نا وہ اتنا مطلب جو ہے نا پابندیاں نہیں لگانی چاہیے، افراد کی جو انفرادی آزادیاں ہیں وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. لیکن دوسرا یہ ہے کہ افراد ریاست کے لیے ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں تو وہ نظریہ ہے کہ ریاست کو اولویت دے دی گئی، افراد کو جو ہے نا وہ ملیا میٹ کر دیا گیا. تو اچھا مظہر مجھے بتائیے، ایک طرف حکومت جو ہے کلیم کر رہی ہے کہ ہم نے ریلیف دیا، مرکز میں بھی چلو 200 یونٹ پہ دیا، پروونشل جو پنجاب میں بھی پروونس میں ₹14 200 سے 500 تک دیا. لیکن یہ نیپرا نے تو ان کے تو ساری کوششوں کو تباہ و برباد نہیں کر دیا آج ریٹ بڑھا کر. اچھا اس میں میں یہ بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں یہ کیونکہ ہم ان باتوں کو جانتے ہیں، ہم تو عادی ہو گئے نا، 15 دن بعد 8 دن بعد آپ کے نیپرا کی طرف سے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ یا باقی جو چیزوں پہ جو ہے نا وہ بجلی مہنگی کی جاتی ہے، ہر دفعہ کی جاتی ہے. اور تو ہر 15 دن بعد کرتے ہیں. ہر 3 مہینے بعد جو سپاہی ایڈجسٹمنٹ ہے اس کی مد میں جو ہے نا وہ تقریباً ₹2000 ایک بل میں
جو ہے نا وہ لگتا ہے. تو یہ جو باتیں ہیں نا, مطلب میں سمجھتا ہوں یہ ریلیف ایک الگ معاملہ ہے اور یہ ایک الگ معاملہ ہے. اچھا وہ اگر اس 2 کو مہینے کے سمجھا جائے ریلیف کے بعد یہ بھی ایڈ ہو جائے گا, تو اس میں نیپرا پھر ایڈ کر دے گا. وہ ہر مہینے ایڈ ہوتا ہے سر. ہم بجلی کے بل اپنے دیکھتے ہیں, ہمیں پتہ ہے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کبھی خالی نہیں ہے. یہ ایسی لعنت ہے جو بن چکی ہے. میں سمجھتا ہوں آئی پی پیز کے بعد یہ دوسری بڑی لعنت ہے جو عوام کو برداشت کرنی پڑ رہی ہے, اور اس کا حل کوئی نہیں ہے. حل ایک ہی ہے کہ عوام جو ہے نا وہ نکلے اور ان حکمرانوں کو جو ہے نا وہ پوچھے, ان کے گریبانوں کو پکڑے اور ان سے پوچھے کہ بھائی یہ ظلم ہم پہ جو مسلط ہے, سارے معاملات درست ہو سکتے ہیں دنیا میں, تو یہ جو تم لوگ ہمیں کہتے ہو کہ یہ آئی پی پی کا معاملہ صحیح نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ لوگوں کو نکلنا پڑے گا اور پاکستان کا جھنڈا لے کے نکلنا پڑے گا. پھر میں دیکھوں گا کہ یہاں کون روکے گا. جی کیسے دیکھتے ہیں نیپرا نے جو قیمت آج بڑھائی ہے؟ سر بات یہ ہے کہ گورنمنٹ ہی نہیں ہے, یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے جو جعلی مینڈیٹ لے کے آئی ہے, جن کو پتہ ہی نہیں ہے, جن کو عوام نے منتخب نہیں کیا, وہ عوام دوست پالیسیز کیسے بنا سکتے ہیں؟ مطلب یہ پاسبل نہیں ہے. ہم امید کریں کہ جو لوگ ایک بدنیتی کے ساتھ آئے ہیں, چوری کے ساتھ آئے ہیں, جو عوامی رائے کے ساتھ نہیں آئے ہیں, وہ عوام پالیسی دوست کس طرح سے وہ لے کے چلیں گے؟ لیکن میرا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے ہر مطلب یہ اکتوبر اور نومبر کے لیے کی ہے انہوں نے جی, کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ 2 ماہ پہلے ہم تو یہاں پروگرام کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہر 10-15 دن کے بعد یا تو فیول ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے یا پھر نیپرا پرائس بڑھا دیتا ہے. یہ کوئی ہمارے لیے آپ کو خبر ہی نہیں رہ گئی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک طرف آپ جو پورے پاکستان میں شور پڑا ہے کہ پنجاب نے جو ہے وہ ریلیف دیا عوام کو, چاہے وہ دیا 200 سے 500 تک, اور اس کے اوپر باقی صوبوں نے دیا, تو اگر کچھ فیور کچھ مل رہی تھی 14 روپے یونٹ پہ, تو کیا نیپرا نے جو ریٹ بڑھایا, ظاہر ہے کہ نیپرا فالز انڈر فیڈرل گورنمنٹ, ٹھیک ہے نا جی, تو پھر یہ کیا, یا تو پھر نیپرا جو ہے حکومت کو برباد کر رہا ہے یا بدنام کر رہا ہے, یا پھر یہ سب عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے یہ سر بتائیے. یہ عوام کو جو ہے نا بس بے وقوف بنایا جا رہا ہے. ظاہر ہے نیپرا جو ہے وہ حکومت کے اپروول سے ہی ریٹ انکریز کرے گی. یہاں پہ جو فیڈرل گورنمنٹ میں جس کی گورنمنٹ ہے, پرائم منسٹر ہے, ان کی پارٹی کا صدر پنجاب میں بیٹھ کے سی ایم کے ساتھ کہتا ہے کہ اتنے روپیز جو ہے نا ہم عوام کو ریلیف دے رہے ہیں, 14 روپے, اور وہاں پہ بیٹھ کے انہی کی پارٹی کا لگایا ہوا پرائم منسٹر فیڈرل گورنمنٹ میں نیپرا کو کہ جو ہے وہ سمری کو اپروو کر رہا ہے اور پرائسز انکریز کر رہا ہے. عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں. اچھا مظہر, آپ کو کچھ ہے علم کہ یہ جو 200 سے 500 تک ہے؟ کل میرے ہائی آفیشل سے کوئی بات ہوئی تھی لیسکو کے, انہوں نے کہا ہمارے پاس ابھی کوئی میکنزم نہیں آیا اس کا جو پرائس میں ریلیف دیا, ابھی تک ہمارے پاس میکنزم نہیں ہے, اور اگلا بل جو ہے آپ کو پتا ہے کہ آنے والا ہے ساتھ میں. یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, اور فارم 47 کی گورنمنٹ نے نا بننے سے پہلے لوگوں سے وعدے کیے تھے کہ 300 یونٹ تک ہم آپ کو بل نہیں دیں گے جی, فری کا. وہ نہیں, وہ تو پیپلز پارٹی نے بھی وعدہ کیا, تو پھر وہی بات نے بھی. عوام معصوم ہے پاکستان کی. تو کوئی میکنزم کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو ہیں, ہم کیونکہ لاہور میں ہیں اس لیے لیسکو کی بات کر لیتے ہیں, تو جتنی کرپشن یہاں پہ ہے, اوور بلنگ یہاں پہ ہے, میرے خیال میں سب ہے, ہیسکو فیسکو ہر جگہ پر یہ ہے. تو یہ جو ریلیف اگر مل بھی رہا ہے 14 روپے یونٹ, تو اس کو انشور کیسے کرے گی گورنمنٹ؟ فیڈرل اور پنجاب گورنمنٹ کا تو یہ معاملہ ہی نہیں ہے, ان کے اندر تو فال ہی نہیں کرتی ڈسکوز. میرا خیال ہے اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے, جن کے یونٹ 201 سے لے کے 500 تک ہے, ان کو فی یونٹ جو ہے نا وہ 14 روپے جو ہے نا وہ لیس کر دیا جائے گا, اور اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بھی نہیں پتا کہ 14 روپے بیسک سے کریں گے, کس سے کریں گے؟ 14 روپے فی یونٹ جو ریٹ ہے, ہاں وہ دیکھیں, تو اگر جس طرح بھی ہوگا اس کے اوپر بھی وہ کم از کم آپ کے جو دوسرے ٹیکسز اگر معاف نہ بھی ہوئے, اگر بیسک ریٹ بھی بہت زیادہ ہے, وہ میرے خیال ہے 32 روپیز ہے جو بیسک ریٹ ہے, اور باقی جو ہے نا وہ یونٹ کے حساب سے ہے. تو جیسے بھی کریں گے, بہرحال یہ ریلیف 2 ماہ کے لیے ریلیف تو بہرحال یہ ہے پنجاب والوں کے لیے, تو کم از کم یہ ریلیف ہے. لیکن باقی جو معاملات ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بجلی کا جو معاملہ ہے, مہنگی بجلی کا معاملہ ہے, 500 تک اپنی جو بلنگ ہے اس کو کنٹین کیسے کرنا ہے, ہمارے ویورز کو یہ بھی بتا دیجئے. ہاں یہ البتہ جو ہے نا وہ دیکھیں, تھوڑی سی بارشیں چل پڑی ہیں, یہ سلسلہ چل پڑا ہے, تو اگر مطلب جو ہے نا عوام بھی تھوڑی وہ کرے, اور اس دفعہ کوششیں تو کی جائیں گی, اس دفعہ عوام پوری کوشش کرے گی کہ اپنی بل کو جو ہے نا وہ 500 یونٹ سے نیچے رکھ سکے, جن کا خاص طور پہ 550 یا 530-40 آیا ہے,
تو مطلب وہ نیکسٹ منتھ جو ہے نا وہ اس کو کچھ بارشوں کی مہربانی سے اگر ڈسکوز نے اس بدماشی نہ کی، اوور بلنگ نہ ہاں کی، اوور بلنگ نہ کی تو کیونکہ یہ آسان ہوگا عوام کے لیے کہ ظاہر ہے کہ اس میں تھوڑی سی ڈیوٹی تو عوام کو بھی دینی پڑے گی کہ اپنے بلنگ کو کنٹرول کرنا جو ہے. بالکل سب سے ضروری ہے جی، آپ کے پاس جتنا آپ کا بجٹ ہے، آپ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس کے اکارڈنگلی اتنا اس کی کنزمپشن کرنی چاہیے بجلی کی. اگر ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو ہم نہ کریں. ہاں بچانا تو چاہیے. لیکن المیہ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر ایک جو گھر ہے جس میں ایک پنکھا اور ایک لائٹ چل رہی ہے، غریب بندہ، اگر اس کا بل بھی 10-12 ہزار روپے آ جائے تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ ایک ریڑھی والا ہے جس کا گھر میں صرف ایک پنکھا چلتا ہے، تو اگر اس کو بھی بل 10,000 15,000 آ جائے گا. اور اسی طرح سیم ہم تو بجلی کے بلوں کو رو رہے ہیں. لاہور میں تو جو ہماری سوئی ناردرن گیس ہے اس کی بھی بہت زیادہ بلز آ رہے ہیں. نہیں، وہ فیول پرائس فیول ایڈجسٹمنٹ کل انہوں نے اوگرا نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے. ڈار صاحب کا وہ جو پالیسی سٹیٹمنٹ آ گیا تھا کہ اس کے اوپر بھی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ جو ہے لگا رہے ہیں سوئی گیس کے اوپر بھی. بس وہ ایسے ہی ہے نا، ڈار صاحب کو پتا ہے کہ میں تھوڑے دن کے لیے یہاں پہ، پھر میں نے لندن بھاگ جانا ہے. یہ آپ کہتے ہیں نا تھوڑے دن کے لیے، وہ تو 5 سال کے لیے ظاہر ہے بیٹھے ہیں. ہاں یہ جی، تو آپ کی خواہش ہے. بات ہو گئی ہے ان کی فارم 47 پہ، ایسے تو نہیں وہ آئے ہیں. نہیں، وہ فارم 47 جب پروف ہوں گے پھر یہ ابھی تو ٹرائبونلز ہی نہیں ہے نا جی، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. رائٹ، آگے چلتے ہیں. آج جو کورٹ سنے نا انہیں، وہ جو ہماری پٹیشنز ہیں، الیکشن پٹیشنز، ان کو کیوں نہیں سن رہے ہیں؟ ان کو سننا چاہیے، اس کو ڈیسائیڈ کریں. یہ تو ظاہر ہے کہ جسٹس ڈینائیڈ، جسٹس ڈیلے ہو جاتا ہے جب بات ہوتی ہے کہ ہمیں وہ جو سیٹیں ملی ویسے ہیں، یہ تو آپ کا ظاہر ہے، سیٹس ملی ہیں. آپ کا گلہ تو ان کے ساتھ بنتا ہے نا. اور میرے خیال میں اس میں خامیاں آپ کے پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیمز ہیں ان کی بہت ساری خامیاں ہیں. جوڈیشل سسٹم میں خامی ہے، لیگل ٹیم میں کوئی خامی نہیں ہے. وہ جوڈیشل سسٹم میں تو پھر سب کے لیے خامیاں ہیں نا جی، آپ کے میں لیے آپ کو تو نہیں بتا ہے. رہا ہوں، میری بات دیکھیں نا، کہ جو ہمیں ریزرو سیٹس مل گئی ہیں اس پہ آپ کہتے ہیں کہ اس کو ریویو کرنے کے لیے فوراً بینچ بنا دیا جائے، سارے معاملات کر دیے جائیں. جو ہمیں الیکشن کمیشن نے ہمارا جو ہم نے پٹیشنز کی ہوئی ہیں، ہمارا بلے کا نشان لے لیا ہوا ہے، اس پہ کوئی کمیشن نہیں بنتا. خیر وہ تو خیر ایک عدالتی معاملہ تھا، آپ کے چل ہی رہے ہیں. آج ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے. آج جو یوتھ کنونشن ہوا ہے مظہر، اس میں ایک تو میاں صاحب کا بڑا سٹیٹمنٹ آیا. انہوں نے کہ جی پاکستان کی ترقی کے لیے شبانہ روز ہم محنت کر رہے ہیں. اپنے تو وہ بار بار کہتے ہیں کہ شبانہ روز ہم محنت کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا جی میاں صاحب نے کہا کہ وہ اور آرمی چیف یک جان دو قلب ہے. اور اس کے علاوہ آرمی چیف نے جو آج بیان دیا، جو آج اپنی تقریر میں کہا ہے، انہوں نے کہا جی سوشل میڈیا کے ذریعے ہجان کے خاتمے پر ہمیں زور دینا چاہیے. تو مجھے بتائیے کہ یہ ہجان ہے یا پھر فیک نیوز ہے؟ فیک نیوز کو تو ظاہر ہے ہم سب کنڈیم کرتے ہیں ایز اے جرنلسٹ، کیونکہ فیک نیوز تو ظاہر ہے کہ بڑی معاشرے میں اور ملکوں میں، ریاست میں وہ خرابی پیدا کرتی ہے اور نہیں ہونی چاہیے. ہمارا ایک جو پاکستانی باشندہ ریاست کا، اس کو ابھی ایف آئی اے نے بھی پکڑا آپ کو لندن میں اس کے معاملے پہ. وہ بھی ایک فیک نیوز ہی چلا رہا تھا کسی ویب سائٹ سے یا ویب چینل سے. تو یہ جو ہجان ہے اور یہ فیک نیوز ہے، اس کو کیا انٹرنیٹ بند کر کے ختم کیا جا سکتا؟ دیکھیں، جو شہباز شریف صاحب کی باتیں ہیں اور اپنا جو آرمی چیف ہیں انہوں نے بھی کچھ باتیں کی ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ مطلب جو ہے نا وہ جو ایک پیج پہ ہونے والی باتیں ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہر دور میں باجوہ صاحب اور عمران خان بھی ایک پیج پہ رہے ہیں اور باتیں کی گئی ہیں. لیکن اصل پیج آپ کو اب نظر آیا ہے کہ دیکھیں شہباز شریف صاحب جو ہے نا جو بات کرتے ہیں، آرمی چیف ان کا دفاع کرتے ہیں اور اس کو پورا وہ زور دیتے ہیں. اور آج میں ان کا بیان پڑھ رہا تھا، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دیکھ وہ کدھر گئے لوگ جو ملک کے ڈیفالٹ ہونے کے بیانیے چلاتے تھے. دیکھیں یہ آپ کے بیان آ رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ دیکھیں وہی بات آئی ہے، انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا ہے لیکن عوام کا دیوالیہ نکل گیا ہے. اب یہ جو یک جان دو قلب والی بات ہے، دیکھیں یہ تو ہم شروع سے ہی کہتے ہیں کہ شہباز شریف جیسا بندہ، ان جیسا جو لچکدار بندہ جو ہے وہ مل نہیں سکتا ہماری جو مقتدرہ ہے. کیونکہ ہماری مقتدرہ جس طرح کے بندے کو چاہتی ہے ریموٹ کنٹرول، تو وہ میں سمجھتا ہوں شہباز شریف سے زیادہ پاکستان کی سیاست میں مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا. تو باقی یہ جو ہجان والی بات ہے یا فیک نیوز والی بات ہے، دیکھیں یہ انٹرنیٹ بند کر کے تو آپ کر نہیں سکتے، کیونکہ ان کو بھی اب سمجھ آ گئی ہے کہ انٹرنیٹ کے ساتھ آپ کی جو معیشت جڑ چکی ہے. اب نہ صرف بہت سارے نوجوان ہیں جن کا جو ہے نا وہ روزگار وہ متاثر ہو رہا ہے، بلکہ بہت ساری ہماری خواتین ہیں جو گھروں میں کام کرتی ہیں. آپ کو پتا ہے 3-4 دن میں تقریباً 550 کروڑ سے 550 کروڑ ڈالر سے زیادہ نقصان ہو گیا. یہ تو رپورٹ ہوا ہے نا، یہ رپورٹ ہوا ہے. میں جو چھوٹے چھوٹے کام گھروں میں کرتے تھے وہ نہیں لوگ کر رہے ہیں، جو خواتین کر رہی ہیں،
تو ان کا کام جس طرح سے ڈسٹرب ہو رہا ہے نا اس میں بائکیا وہ بائکیا آپ ڈال لیں ہاں تو وہ تو بہت تو زیادہ یہ چلا چیز جاتا یہ ہے. بھی سمجھ چکے ہیں کہ یہ اس کا حل نہیں ہے. اور دوسرا جو میں سمجھتا تھا جس طرح فائر وال کی باتیں کی گئی تھی یہ بات کی گئی تھی کہ بھائی جیسے ہی ہمیں کوئی ناپسندیدہ لفظ نظر آئے گا فوج کے خلاف, ملکی دفاع کے خلاف, سلامتی کے خلاف, حکومت کے خلاف, عدلیہ کے خلاف, تو اس بندے کو جو ہے نا وہ جو اس کی پوسٹ ہے اس کو ہٹا دیا جائے گا, اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. میں سمجھتا ہوں اس طرف کیوں نہیں جاتے یہ لوگ, یہ پورے ملک کا جو ہے نا وہ انٹرنیٹ کیوں بند کرتے ہیں, اس طرف کیوں جاتے ہیں. اس کا مطلب جو فائر وال جو ہے نا جس طرح کے یہ دعوے کرتے تھے اس طرح سے فائر وال سے کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی. نہیں تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ میں دیکھیں نا, ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں, یہ صرف پی ٹی آئی پہ نہیں ہے, یہ نون لیگ بھی ہے, اس کے علاوہ بھی کچھ ایلیمنٹس ہیں جو فیس بک پہ جس قسم کی مطلب ہیجان انگیز چیزیں ہوتی ہیں یا پھر مطلب ہیٹڈ سپیچ ہوتی ہے اور یا پھر فیک نیوز ہے. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم میڈیا کے ہو کے بھی کہتے ہیں یار یہ کیسی نیوز آ گئی. ہاں جی بالکل. وہ جب اس کی انکوائری کرتے ہیں تو وہ فیک ہوتی ہے. تو اس کا حل کیا ہے مجھے یہ بتائیے. اس کا حل تو دیکھیں رسپانسبلٹی ہے. دیکھیں عوام جو ہے, جو لوگ ہیں, سیاسی جماعتوں کے جو پروپیگنڈا سیلز ہیں, ان کو بھی مطلب تھوڑا سا اچھا مجھے بتا دی کہ اس کا حل کیا سختی سے ہے یا پھر اس کو کاؤنٹر جو ہے کسی پوزیٹیوٹی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے؟ اس کو پوزیٹیوٹی کے ساتھ کرنا تو مشکل ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک سیاسی جماعت کو اور سیاسی مخالفین کو دبائیں گے تو انہوں نے تو مطلب جو ہے نا پھر وہ جوابی بیانیاں بنانا ہی بنانا. ٹھیک ہے, ہاں البتہ یہ ہے کہ آپ جس طرح سے جو بندہ آپ کے لیے سمجھ آ جائے کہ ہاں یہ بندہ واضح طور پہ خلاف ورزی کر رہا ہے, ریاست کے خلاف ہے, ریاست کے خلاف جا رہا ہے اور ایک سے زیادہ مرتبہ جا رہا ہے, تو آپ اس کے خلاف کارروائی کریں. میرا خیال ہے اس سے بھی جو ہے نا وہ بہت سبق مل سکتا ہے. دیکھیں جو بندے انہوں نے پکڑے ہیں اور ان کے خلاف جس طرح سے کارروائی ہوئی ہے, بہت سارے لوگ دبک کے بیٹھ گئے ہیں, وہ اس طرح کی خبریں جو پوسٹ ہیں یا مطلب جو ہے نا وہ نہیں کرتے. یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے جس سے عوام میں یہ خود شعور آئے گا اور عوام میں رسپانسبلٹی پیدا ہوگی کہ بھائی ہم کیا چیز پوسٹ کرنے لگے ہیں اور اگر ہم یہ غلط کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر سوچیں, تھوڑا سا تصدیق کر لیں, تو یہ زیادہ بہتر ہے. بہت زیادہ سختی جو ہے نا وہ اس سے حل نہیں ہے, وہ ریئیکشن یہ ہوگی. جی ملک صاحب. سر اس میں نا دو تین باتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ رول آف لا ہونا چاہیے, ہمیں اپنے لیگل سسٹم کو بہتر کرنا چاہیے. ایسے ادارے جو دیکھتے ہیں ان کو ادارے جو واچ کر رہے ہیں, ایف آئی اے, سائبر کرائم, وہ اس پہ اسٹرکٹ لاز بنائے. ہمارے لا اسٹک ہونے چاہیے, پنشمنٹ ہونی چاہیے. لیکن ایک انڈیویجول کی جو غلطی ہے اس کو ہم گروپ آف پیپل پہ نہیں ڈال سکتے ہیں کہ پوری جماعت ایک کر رہی ہے, خواہ وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. اگر ایک انڈیویجول کی کیپیسٹی, وہ آرمی چیف نے بھی کسی جماعت کا نام نہیں لیا ہے, اس کو دیکھنا چاہیے. سیکنڈلی ہمیں یہ اویئرنیس کمپینز کرنی چاہیے, لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے اور اس کی اسٹک پنشمنٹ ہونی چاہیے اور کنڈیمڈ کرنا چاہیے. کوئی بھی ہیٹ سپیچ کسی بھی ریلیجن کے مطابق ہو, کسی ملک کے خلاف ہو, وہ پاکستان کے اندر سے نہیں ہونی چاہیے. لوگوں کو. اچھا ملک صاحب آپ جورسٹ بھی ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ ایسی چیزیں جو ہے ابھی آپ نے سائبر کرائم کا نام لیا, تو میں سارے آفیسرز کو جانتا ہوں. ان کے سائبر جب شروع ہوا وہ ان کے ڈپٹی ڈائریکٹر جامی صاحب ہوتے تھے آج سے 10 سال پہلے, اور اب بھی جو ہیں, میں نام نہیں لوں گا کسی کا بھی, لیکن وہ ان کا جو رسپانس ہے وہ اس وقت ہی کیوں آتا ہے کہ جب ان کو کوئی شکایت کرتا ہے یا پھر کوئی ادارہ کہتا ہے کہ اس قسم کی پوسٹ ہے, اس وقت وہ ایکٹیو ہوتے ہیں, بندے کو اٹھا لیتے ہیں. باقی تو ان کا کام ہے مانیٹر کرنا اس کو, سائبر کرائم والوں کا. جی بالکل ٹھیک ہے, لیکن جب کرائم کوئی ہوگا, کمٹ ہوگا, تو اس کے بعد جو لا انفورس ایجنسیز ہیں نا وہ حرکت میں آتی ہیں. تو جیسے ہی ہوتا ہے, ہائی لائٹ ہوتا ہے, تو میرا خیال ہے کمپلیننٹ ہونا بھی تو ضروری ہے اور وہ واچ کریں. اگر ان کو کہیں پہ نظر آتا ہے اسٹیٹ, تھوڑا سا مجھے گائیڈ کر دیجئے, بلکہ مجھے ایجوکیٹ کر دیجئے کہ گورنمنٹ کا جو ادارہ ہے, جیسے ہم سائبر کرائم کی بات کر رہے ہیں, ایف آئی اے کی, تو اس کو کمپلیننٹ کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے اس کو, کیونکہ واچ ڈاگ ہیں یہ تو. جی یہ واچ کر رہے ہیں اور جہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ کوئی بھی ایسا آفینس میڈ آؤٹ ہو رہا ہے جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے, آٹو پہ ہونا چاہیے. بالکل اس کو کریں. مگر اس میں جو آپ دیکھتے ہیں یہ جیسے سائبر کرائم کی بات کی ہم نے, کیونکہ کیونکہ لاہور پنجاب میں اور باقی صوبوں میں دیکھا کہ ایف آئی اے کے جو سائبر کرائم ہے ہر جگہ پہ ہے, لیکن وہ اتنا افیکٹو کیوں نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے. دیکھیں یہ وہی باتیں آ گئی ہیں کہ وہ جو بس وہی چیزیں ہیں, سیاسی مخالفت ہے, سیاسی وہ ٹویسٹ کرنے کے لیے, عام ٹویسٹ کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں جاتا ہے. باقی بہت ہی جو ہے نا وہ, یا وہی بات ہے کہ جب کوئی بندہ حال دعائی ڈالتا ہوا مطلب جو ہے نا وہ میڈیا میں بات آ جاتی ہے, پھر کر لی جاتی ہے, اور وہ اگر خود سے ان کو مطلب جو ہے نا وہ پتہ ہے تو یہ حرکت میں نہیں آتے. اچھا مطلب اس میں آپ کو ایڈ بھی کر دوں, بہت سارے دوستوں کا, کوئی ملنے والوں کے بہت سارے کیسز ہم نے
गुज़श्ता कई सालों में इनको रिपोर्ट भी किए, इनके डायरेक्टर लेवल पे अप्रोच भी किया, लेकिन बना कुछ नहीं उसका। नहीं बना, बिल्कुल। आप देखें, मैं समझता हूँ कि ये जो आपकी कॉल्स का मसला है ना, लोगों को कॉल पे तंग किया जाता है, लोगों से फ्रॉड किया जाता है, ये अगर जी आप इसके ऊपर भी इनके ऊपर कर दें ना, तो इसका भी कुछ नहीं बनता, बल्कि आपको बार बार जो है ना बुलाए जाएंगे और आपसे जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन किए जाएंगे। हाँ भी कैसी कॉल आई थी, कब आई थी, ये करें आप, वो करें, इसका कोई आपने स्क्रीनशॉट लिया है, ये किया है। तो इस तरह की मतलब जो है ना फिर आवाम जो है ना वो खुद ही तंग आ जाती है कि देखें इससे तो आप बेहतर नहीं है। समझते कि इसमें जो है एक वबा हमारे यहाँ पे फैल गई, सोशल मीडिया पे और टिकटॉक पर, पुलिस में भी, एफआईए के भी लोग, ये सारी जो हैं अपनी जो परफॉर्मेंस होती है नहीं होती है, हाँ। टिकटॉक पे आ गए हैं, तो वो परफॉर्मेंस तो बहुत पीछे चलेगी, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी नहीं हो सकी, हाँ और इनकी परफॉर्मेंस को भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना एनहांस हुई है। जी। तो इन पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए इनके ऊपर हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। देखें अब हर अदारा, बल्कि पुलिस है, आपके सारे जो अदारे हैं वो क्या करते हैं, वो टिकटॉक मतलब जो है ना वो बनाते हैं, किसी को बुलाते हैं और उसको मतलब जो है ना वो अपना सारा मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसके बाद ये सारा कुछ जो है ना वो खुद ही चला देते हैं। तो ये जो यही मसला है हमारे यहाँ जो है ना, वो दिखावा बहुत ज़्यादा है, और जो हुकूमतें हैं वो भी इसी डगर पे चल पड़ी हैं कि मतलब जो है ना वो रिलीफ जो है ना वो मामलात में, जिस तरह कानून है, कानून के मसाइल हैं, बाकी तालीमी मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, तो उसके ऊपर जो आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, जिस तरह से आवाम जो है ना वो इदारों की कैपेसिटी हाँ, बिल्डिंग है। जी मलिक बिल्कुल। साहब कैसे देखते हैं, कौन सा ऐसा दौर आपको याद पड़ता है कि जिसमें पाकिस्तान के इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग पे जोर दिया गया हो? मुझे तो खैर कोई भी ऐसा दौर याद नहीं आता। सर बहुत सा जब था काफली ये की पॉलिटिकल गवर्नमेंट एफिलिएशन से थोड़ा जी सा मैं हटके आपको बताइए। बता रहा हूँ, पॉलिटिकल एफिलिएशन से हटके बता रहा हूँ कि जब काफ लीग का दौर था तो मुल्क में बेहतर हालात थे, आपका आईटी सेक्टर डेवलप हो रहा था, आपके पास रियल स्टेट्स का बिजनेस बन रहा था, और पावर्ड वो बाय जनरल मुशर्रफ। जी बिल्कुल जी ठीक है, वो एक चल रहा था। कुछ हम यूएस के अलायंस भी थे, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा मार भी पड़ी है, लेकिन फंड्स आए, डॉलर भी आ रहे थे। डॉलर आ रहे थे, तो वो सारा के सारे मामला हो रहे थे। अब तो सिर्फ खा रहे हैं हमारे हुक्मरान जो बैठे हुए फॉर्म 47 को, उनको पता नहीं कि कल हैं या नहीं है, खाने पे लगे हुए हैं। मलिक अगर साहब आप थोड़ा सा बार बार इन्वेस्ट कहते हैं खा रहे, वो कहते हैं खजाना खाली है, हमारे पास है ही कुछ नहीं, कहाँ से खाना है, सर, कहाँ से खाएंगे? अपने लिए तो वो सारी फैसिलिटीज ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, अवाम के लिए नहीं ना है। राइट। तो फिर ये कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होगी, तो ये आर्मी चीफ ने जो कहा, उन्होंने तो बड़े उससे कहा है और बड़ा वो कमिटेड थे कि जो हैजान है इसको रियासत का काम है ख़त्म करना। तो रियासती इदारों की जो है कैपेसिटी हमारे सामने ही है। फिर तो अगर किसी कोई ज्यादती करता है इंटरनेट पे रियासत का बशिंदा, तो उसको अगर एफआईए उठाता है तो फिर मीडिया में भी शोर पड़ता है, लोग भी शोर मचाते हैं। फिर इसका हल क्या है? सर उसको उठाएं, उसको पनिश करें, अगर उसने गलत काम किया है, कोई क्राइम कमिट किया है, उसको उसको पकड़ें। उसको, मेरा ख्याल है कि हम में से कोई भी सिविलाइज बंदा, कोई भी पढ़ा लिखा बंदा उसको नहीं कहेगा कि आप उसके ज्यादती करें, बल्कि हम कहेंगे कि ये होना चाहिए, स्ट्रिक्टली पनिशमेंट्स होनी चाहिए। आप नहीं समझते? आप वकील हैं, आप कोर्ट्स को क्यों नहीं रिव्यू करते इनकी इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग? और ये टिकटॉक्स जो बनाते हैं, इनको बंद कराने के लिए रिपीटिशन में क्यों नहीं जाते? सर कोर्ट्स हमारे जो है ना, वो सियासी खान साहब के 300-400 केसेस से निकले, तो कि लोग अवामी नहीं, वो मसाइल की सारे तरफ निकले ना। पाकिस्तान के कोर्ट्स हैं सुभाई, आप देखें ना, हाई कोर्ट्स भी हैं। हाई ये कोर्ट्स तो एक मैं मेरे ख्याल में ये तो अवाम की फलाह का वो मामला है ना। हेबियस की पिटीशन से निकले तो कोई और कुछ काम करें ना। आप ये देखिए, वो हमारी बंदे उठाए होते हैं रोज, उनकी हेबियस पिटीशंस होती हैं, वही मामला चल रहे हैं। मजहर को खैर याद होगा, आपको भी शायद याद हो, कि सरकारी मुलाजिम जो है वो तो अखबार में एक लफ्ज लिख भी नहीं सकता था आज से 10-15 साल पहले तक। तो सारे हुक्मरानों ने तो इनको इतना वो शह दे दी कि अब वो टिकटॉक भी बनाते हैं, चैनल्स पर भी आते हैं सारे सरकारी मुलाजिम। एम्बार्गो था इनके ऊपर। राइट, आगे चलते हैं जी इसके ऊपर। मुझे ये बताइए कि जो तहरीक इंसाफ को तरनोल में जलसे की इजाज़त जो है आज कमिश्नर ने मनसूख कर दी है, और पंजाब हुकूमत ने पिंडी समेत, मेरे ख्याल में आई एम नॉट कन्फर्म, लेकिन पिंडी में तो दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया है। मज़र कैसे देखते हैं आप इसको? अवाम की जो शख्सी आज़ादी है, किसी भी इस बात से बालातर होके कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, तो कैसे देखते हैं आप इसको? क्योंकि उन्होंने तो कह दिया है कि KPK के जो वज़ीर आला है, उन्होंने कहा जी वो तो होगा, और जो चेयरमैन है इस वक्त गौहर साहब, मिस्टर गौहर, उन्होंने भी कहा होगा जी जलसा। हाँ जी, देखें क्योंकि इसके हाई ऊपर कोर्ट ने ऑर्डर अब दिया। हम करीब आते जा रहे थे और मैं कल के इसके ऊपर पोस्टें देख रहा था, तो फिर जो है ना वो कहीं से पता चला था कि ये जो मनसूख कर दिया गया, इजाज़त जो है वो मनसूख कर दी गई है।
تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ مطلب جو ہے نا وہ انہوں نے کسی طرح سے بھی جو جلسہ ہے وہ نہیں ہونے دینا، اور اگر یہ اب جلسہ ہو بھی جاتا ہے تو مطلب اس لیول کا نہیں ہوگا جس طرح سے اگر کوئی رکاوٹیں نہ ڈالے جائیں، اور قانونی رکاوٹیں ہیں. آپ کو پتہ ہے دفعہ 144 بھی لگ گئی ہے. پی ایم ایل این کے وزراء تو کل تمام ٹاک شوز میں کہہ رہے تھے ہونے نہیں دینا ہم نے. جی جی وہی بات آ جاتی ہے. دیکھیں کورٹ کا آرڈر ہے، ہائی کورٹ کا آرڈر ہے ہاں جی وہی اسلام بات آباد آ جاتی ہے. دیکھیں یہ معاملہ اس طرح کا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو اس وقت تک جو ہے نا وہ یہ جلسوں کی اجازت نہیں دینی اور پاسبل نہیں ہونے دینا جب تک کوئی معاملہ جو ہے نا وہ عمران خان جو ہے وہ ڈیل کی طرف نہیں آتے، یا کوئی مطلب جو ہے نا وہ اب وہ مشکل ہو گیا. میں تو سمجھتا ہوں اب ڈیل والی باتیں بھی مشکل ہو گئی ہیں، کیونکہ جو باتیں ہم سب دیکھ چکے ہیں اور جس طرح کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. یہ آپ کا جس پر مطلب جو ہے نا وہ جنرل فیض ہیں، وہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے نا یہ اس وقت کی گئی ہے جب ان کو ڈیل جو ہے وہ ناممکن نظر آئی ہے، اور یہ جو عمران خان صاحب کے جو ملٹری ٹرائل ہیں اس کی طرف جانا چاہتے ہیں. اور یہ ساری صورتحال میں اب پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی بہت بڑا جلسہ کر لے خاص طور پہ پنجاب میں، تو یہ بہت ہی ناممکن بات. اچھا ایز اے ریاست کے باشندے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ عوام کی جو شخصی آزادی ہے یہ جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ. جی اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو عوام میں جو میرے خیال میں ایک گھٹن اور کا ماحول ہے وہ خطرناک نہیں ہو سکتا ہے ریاست کے لیے. جی دیکھیں بالکل وہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ گھٹن ہے یا ظلم ہے یا جبر ہے یہ تو اب خطرناک ہوگا. ابھی جو جتنا ہو چکا ہے اتنا ہوگا، کیونکہ اگر یہ ادھر جاتے ہیں جس طرف اشارے مل رہے ہیں عمران خان کے ملٹری ٹرائل کی طرف جاتے ہیں. اور خیر وہ ٹرائل کا تو تھوڑا سا رہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کی جو گورنمنٹ ہے اس کو جو ہے اس حد تک نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ گورنمنٹس چینج ہوتی ہیں اینڈ پاکستان میں نو بڈی نوز کہ کسی دن رات کو کیا ڈیولپمنٹ ہو جائے. اور آج جو حکومت میں کل جیل میں ہوں گے تو پھر ان کو جب یہ آزادیاں چاہیے ہوں گی تو پھر ظاہر ہے کہ جو گورنمنٹ کسی کی بھی آئے گی. میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ شہباز شریف جیسا بندہ جو ہے نا وہ مقتدرہ کو چاہیے ہوتا ہے ہر دور میں، اور جب جو ہمارے وزراء اعظم جو ہے نا وہ اپنی منانے کی کوشش کرتے ہیں یا مطلب جو پیچھے سے آرڈر آتے ہیں ان سے مطلب جو ہے نا انحراف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ان کو کھڑے لائن لگا دیا جاتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نون لیگ کر رہی ہے، یہ کوئی اور ہے، ٹھیک ہے، جو یہ سارے معاملہ دیکھ رہے ہیں چلا رہے ہیں. اور تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کی جی وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان یا لیکن ظاہر ہے کہ جو گورنمنٹ ان رول ہے وہی کر رہی ہے نا جی، رسپانسیبل تو وہی ہے نا جی. جی ملک صاحب جو اجازت تھی کمشنر صاحب نے کینسل کر دی. اس میں تھوڑی سی کمپلیکیشن اس لیے آ گئی کہ اس کے اوپر جو ہے بڑی ایشورٹیز مانگی تھی ہائی کورٹ کے ججز نے اسلام آباد کے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جی آپ کا اگر اب یہ منسوخ بھی کریں گے تو آپ جلسہ کریں. جی جی جس کی بات جو ہے برسٹر گوہر کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں تو انہوں نے اجازت دی ہے، این او سی سے ہمیں فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہمیں ہائی کورٹ نے اجازت دی ہوئی ہے، ہم جلسہ کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں سے لوگ آتے ہیں کے پی کے سے ہیڈڈ بائی سی ایم کے پی کے، تو یہ تو ایک ٹکراؤ کی کیفیت نہیں کل ہو جائے گی. جی سر ہم نے ہماری پارٹی نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ جو ہے ایک پیسفل انوائرمنٹ ہو. ہم کئی دفعہ کورٹس میں گئے ہیں، ڈی سی کو اپلیکیشنز دی ہیں، کمشنر صاحب کو اپلیکیشنز دی ہیں کہ ہمیں جلسے کی اجازت دی جائے، کیونکہ فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن اور لوگوں کا اکٹھا ہونا ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں یہ رائٹ دیتا ہے. یہ گورنمنٹ ہے یہ کیوں ڈری ہوئی ہے، یہ کیوں اتنی سہمی ہوئی ہے؟ ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب تو ان کی قید میں ہیں اور پھر یہ لوگ ڈر رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ آئیں گے. اس کا مطلب انہیں پتہ ہے کہ لوگ پی ٹی آئی کے جلسے میں آئیں گے اور انشاءاللہ ہم کل جو ہے وہ جلسہ کریں گے، لوگ جائیں گے اور انشاءاللہ بہت شاندار جلسہ نہیں. یہ گورنمنٹ آپ کو تھکانا چاہ رہی ہے. ظاہر ہے کہ ورکر آپ کے ساتھ کتنی دیر اس طرح بار بار آپ بلائیں گے اور وہ آئیں گے تو جلسہ نہیں ہوگا، آخر میں پھر دوڑ جائیں گے. سر یہ چیز تو ان کے پہلے بھی خیال میں تھا کہ ان کو کینڈیڈیٹس نہیں ملنے ہیں، یہ جیتیں گے نہیں. تو پھر لوگوں نے 8 فروری کا الیکشن دیکھا ہے کہ 3 کروڑ ووٹ ملا ہے، ہماری جو ہے میکسیمم سیٹس ہیں، یہ تو 17 سیٹیں لے کے آئے ہیں، باقی انہوں نے فارم 47 کی لی ہیں. تو پھر آپ پی ٹی آئی کل جلسہ کر رہی ہے؟ انشاءاللہ کرے گی جی، بالکل کرے گی. ٹکراؤ تو نہیں ہوگا؟ نہیں ٹکراؤ والی بات ہی نہیں. ہمارا گورنمنٹ تو روکے گی آپ کو. دفعہ 144 لگا دی انہوں نے. سر جب جماعت اسلامی گئی ہے دھرنا دینے کے لیے تب تو دفعہ 144 نہیں لگی ہے، تب تو ان کو نہیں پکڑا گیا ہے. تب جب تحریک لبیک نے وہاں پہ دھرنا دیا تھا تب تو کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، ان پہ تو کریک ڈاؤن نہیں ہوا. ہمارے تو بہت سے کارکنان ایسے ہیں، بہت سے لیڈر ایسے ہیں لاہور پہ کہ جن پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، پولیس چھاپے مار رہی ہے. ان کے وزراء کہتے ہیں کہ جی آپ کا ماضی جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، ماضی تو جی پھر داغدار آپ کا ماضی.
माजी पे ये अपनी पे नजर डाल लें तो इनको पता चल जाएगा कि किस तरह का इनका माजी मगर कल क्या देख रहे हैं, क्योंकि केपीके के जो केपी सीएम है, उन्होंने तो बांगे दौल कहा जी मैं तो आ रहा हूँ, लीड कर रहा हूँ और हम जलसा करेंगे, तो ये कोई आपको टकराव की कैफियत नहीं नजर आ रही? नहीं, कोई टकराव वाली बात तो मैं समझता हूँ कि बड़े पैमाने पे नहीं होगी। अगर हुई तो वही बात है कि उसमें जो है ना वो फिर गवर्नमेंट जो है वो दबा लेगी मामले को, और मतलब लेकिन जो है आप ना जरा इसको देखें ना, संगीनी को देखें कि जब केपीके के सीएम आएंगे उनका भी तो अपना प्रोटोकॉल, पुलिस और सब कुछ साथ होगी ना जी। आप देखें जो केपीके के आपके वो हैं वज़राए आला हैं, मतलब जो है ना वो उनके ऊपर भी तो बहुत सारी बातें आ रही हैं। तो ये आप इसमें ये ना समझें कि कोई बहुत ज्यादा वो हो जाएगी, अल्लाह करे ऐसा ही हो हाँ, जैसे आप तो कह रहे हैं। देखें ये मामला जो है वो मैं समझता हूँ कि पीटीआई उस वक्त तक नहीं कर सकेगी कुछ, जैसे आपने बात की है कि वो दागदार वाली बात की है, 9 मई है, सबसे बड़ा मसला यही है। तो जब तक ये मामला किसी से बैठेगा नहीं उस वक्त तक जो है ना वो पीटीआई के लिए आसानियां पैदा नहीं मलिक साहब, लास्ट क्वेश्चन है, टाइम, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। क्या मौजूदा हुकूमत अवामी उमंगों की तर्जमानी कर रही है, और क्या मौजूदा हुकूमतें जो हैं अवाम की बेरोज़गारी, महंगाई, लाकानूनियत और नाकाबिले बर्दाश्त बिलों के मसाइल हल कर सकती है? ये मुख्तसर सा जवाब दे सर दें। मुख्तसर जवाब यही है कि सिर्फ वही हुकूमत डिलीवर करती है जो अवाम के वोटों से आएगी। उन्हें पता होगा अवाम को चाहिए क्या। इनको तो सिर्फ ये चाहिए कि कितने दिन हम गुजार सकते हैं अवाम के लिए, अवाम की उमंगों के लिए, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक। तो ये कोई पॉलिसी नहीं दे रहे हैं, मुल्क का खजाना खाली कर रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। पाकिस्तान की जो है 50% आबादी गुर्बत की सतह से नीचे चली गई हुई है। तो यहाँ पे हालात और ये कभी सोचते भी नहीं है कि जी हमने अवाम के लिए कुछ करना है। इनको सिर्फ अपनी पॉकेट भरने के लिए। जहां तक आपने बात की थी कि वो कहते हैं कि पीटीआई का माजी खराब है, इनका तो हाल बहुत बुरा है। हमारा तो माजी पे वो बात करें, इनका तो हाल बहुत बेहाल हुए लास्ट हैं। क्वेश्चन, फवाद चौधरी की जानिब से फौरी कौमी हुकूमत तश्कील देकर नए इंतखाबात करवाने का मुतालबा आज सामने आया शाम को। मुख्तसर से अच्छा, जवाब ये दीजिए। मैं समझता हूँ ये कौमी हुकूमत वाली बात तो ना करें, कम से कम अबूरी हुकूमत वाली बात कर लें। लेकिन वो आखिर ये कैसे पॉसिबल है? देखिए उसमें ऐसा है कि इन्होंने कैटेगरी का लिखा है जी, कि उसमें मियां नवाज शरीफ हाँ, और जरदारी साहब और इमरान खान साहब अपने बंदे दें और वो कौमी हुकूमत बने। हाँ ठीक है, वो मुतालबा कर सकते हैं और ये ठीक है मुतालबा। लेकिन ये तो उस वक्त है ना कि जब वो लोग इस तरफ सोच भी रहे हो, वो तो अपनी सोच रहे हैं कि भाई हमने 5 साल पूरे करने हैं और उसके बाद आगे भी जाना है। वन लाइन और आंसर दे दीजिए। जी, क्या मौजूदा हुकूमत अवामी उमंगों की तर्जमानी कर रही है, और ये जो बहुत पहाड़ जैसे मसाइल हैं जी, इनको हल कर सकती है? ये आपको क्या नजर आता है? देखिए, बिल्कुल ऑनेस्ट जी। ओपिनियन देनी है आपने। अच्छा, वो ये है कि देखिए मैं समझता हूँ कि ये अवामी उमंगों की तर्जमानी बहुत मुश्किल है जिस तरह के मसाइल हैं कोई हुकूमत के लिए। बाकी ये है कि ये जो मसाइल हैं, जिस तरह से मैं समझता हूँ बिजली का जो मसला है, अगर वो हुकूमत हल कर ले, IPPs का मसला है या किस तरह, तो फिर जो मसाइल हैं अवाम के वो काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं, वरना नहीं। राइट, थैंक यू वेरी मच। आप दोनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आप देख रहे थे आखिर कब तक, लेकिन अपना आखिरी नोट इस पे ख़त्म करना पड़ेगा कि अनफॉर्चुनेटली जो हम इस वक्त बिजली के मसाइल और बिलों की बात कर रहे हैं, लेकिन तमाम ही हुकूमतों ने माजी में ये जो बिजली के बिलों का मामला है, जो मैं जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इसको वर्ल्ड बैंक को तो पीछे रह गया, हमने IMF के हाथ में दे दिया है। और फिर आप गैस के बिलों के ऊपर भी उनकी ख्वाहिशात मान रहे हैं, तो उसके बाद जाहिर है कि इनको हल करना, अनलेस के कोई बहुत बड़ा मुआवजा जिसके हम पाकिस्तानी आदी हैं वो पाकिस्तान में हो जाए, तो फिर हम पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के बशिंदों की शायद जो ज़िंदगी है थोड़ी सोल हो सके। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।